बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक खूबसूरत सबक आमूज कहानी सुनाते हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी पहाड़ी इलाके के खूबसूरत वादी में दो दोस्त माया और सारा बचपन से ही एक साथ रहती थी। वो एक दूसरे की सबसे बड़ी हौसला अफराई थी। माया अपनी खूबसूरती और चालाकी की वजह से हमेशा नुमाया रही, जबकि सारा अपनी सादगी और मोहब्बत भरे दिल की बात सबकी पसंदीदा थी। स्कूल के दिनों में दोनों ने एक दूसरे के ख्वाबों को सहारा दिया। माया हमेशा कहती, मैं एक दिन किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी जो मुझे दुनिया की सारी खुशियां देगा। सारा मुस्कुराती हुई कहती, मैं तो बस एक सच्चे दिल वाले से चाहती हूँ, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों न हो। साल साल गुजरते गए और दोनों जवान हो गए। एक दिन माया की मुलाकात एक अच्छे अमीर लड़के अहमद से हुई, जो न सिर्फ अमीर था बल्कि खूबसूरत भी था। माया ने अपने ख्वाबों के मुताबिक इससे मोहब्बत कर ली। अहमद ने भी माया को अपनी हुस्न और ज़हानत की वजह से पसंद किया। माया ने एक दिन अपनी माँ को अहमद के बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं अहमद से शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ कहने लगी कि वो खानदान हमारे लिए सही नहीं है, वो तो बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। लेकिन माया अपनी माँ की बात कहाँ मानती। वो तो अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे शादी करनी है तो अहमद से ही करूंगी। माया अपनी माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। वो अपनी बेटी को कुछ न कह सके। कुछ ही दिनों के बाद इसकी मंगनी हो गई। माया बहुत खुश हो गई कि वाकया मुझे एक अमीर और मोहब्बत करने वाला लड़का मिला। कुछ ही दिनों के बाद सारा की मंगनी भी अली से हो गई। अब वो दोनों बहुत ही खुश नजर आ रही थी। वो सोचती थी, हम दोनों को अपने पसंद के लड़के मिल गए। एक दिन सारा ने माया से कहा, मैं तुमसे एक शर्त रखना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी शादी पहले हुई तो तुम्हें मुझे एक सोने की अंगूठी देनी होगी। अगर मेरी हुई तो मुझे तुम्हें एक सोने की अंगूठी देनी होगी। दोनों ने इस बात पर वादा किया कि जो भी पहले शादी करेगा वो दूसरे को एक सोने की अंगूठी देगा। वक्त गुजरता गया और माया की शादी अहमद से हो गई। वो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बहुत अमीर भी था। माया ने अपनी जिंदगी की खुशियों का आगाज किया। अहमद ने माया के साथ बहुत मोहब्बत और ख्याल रखा। हर दिन इसकी मोहब्बत का इजाफा होता गया, लेकिन माया की जिंदगी में एक खलश थी। उसे सारा का वादा याद आता था। दूसरी तरफ सारा ने भी अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने की कोशिश की, मगर वो माया की खुशियों में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि माया की शादी हो गई है और अब उसे सोने की अंगूठी देना पड़ेगा। एक दिन जब सारा माया के घर आई तो उसने देखा कि माया बहुत खुश है, लेकिन माया की आंखों में एक चमक थी जैसे कुछ छुपा रही हो। सारा ने माया से कहा, तुम उदास और परेशान क्यों हो, मुझे बता सकती हो? माया ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ बेहतर है। अहमद की मोहब्बत बहुत बड़ी है, मगर तुम्हारी अंगूठी का वादा भी याद है। सारा ने हंसते हुए कहा, ये तो एक खुशी की बात है। माया शादी के जल्दी ही बाद महसूस करने लग गई कि इसके ससुराल वाले इससे मोहब्बत नहीं करते। अहमद जो पहले इसका ख्याल रखता था, अब अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हो गया था कि वो माया को नजरअंदाज करने लगा। माया को ये एहसास हुआ कि शादी का ख्वाब जो इसने देखा था हकीकत में मुख्तलिफ है। कुछ ही दिनों के बाद सारा की शादी आ गई। अब माया अपनी दोस्त सारा की शादी में जाना चाहती थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी।
کہ اس کے پاس سونے کی انگوٹھی نہیں تھی۔ مایا سوچنے لگی کہ اگر میں شادی میں انگوٹھی کے بغیر جاؤں گی تو وہاں سارا مجھے سب کے سامنے انگوٹھی کا ذکر کرے گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گی۔ احمد تو اس ٹائم دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ مایا نے احمد کو فون لگایا اور کہنے لگی مجھے تو دوست سارا کی شادی میں جانا تھا لیکن میرے پاس سونے کی انگوٹھی نہیں ہے۔ احمد کہنے لگا مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آتی، آپ کے پاس تو 2 سونے کی انگوٹھیاں تھیں نا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میرے پاس سونے کی انگوٹھی نہیں ہے؟ مایا کہنے لگی مجھے خود کے لیے نہیں چاہیے تھی، مجھے تو خود شادی کی 2 انگوٹھیاں ہیں، بس مجھے سارا کے لیے گفٹ سونے کی انگوٹھی چاہیے تھی، مجھے اس کو شادی کا گفٹ دینا تھا۔ علی کہنے لگا کیا سونے کی انگوٹھی گفٹ؟ مایا کہنے لگی ہاں، ہم نے تو شادی سے پہلے ہی ایک دن آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جس کی بھی شادی پہلی ہو جائے گی اس کو سونے کی انگوٹھی شادی میں گفٹ دینی ہوگی۔ مایا کہنے لگی کیا آپ وہاں سے بھیج سکتے ہو؟ احمد کہنے لگا کسی کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو کہ میں سونے کی انگوٹھی لے کر دوں، مہربانی کیجیے میں نہیں بھیج سکتا۔ سارا نے جب احمد کی یہ بات سنی تو وہ پوری طرح سے ٹوٹ گئی، اسے بہت ہی زیادہ دکھ لگا، اسے یہ امید نہیں تھی کہ احمد اس طرح سے کہے گا۔ مایا اب دل ہی دل میں سوچنے لگی اگر میں سارا کی شادی میں نہیں جاؤں گی وہ تو پھر زندگی میں مجھ سے بات نہیں کرے گی، وہ تو میری بچپن کی سہیلی ہے، ہم ساتھ پلے بڑے ہیں، میں کس طرح سے اس کی شادی میں نہیں جاؤں۔ مایا من ہی من میں سوچنے لگی کہ میں شادی میں تو جاتی لیکن کیا لے کر جاؤں، جو کہ ہم نے بچپن میں وعدہ کیا ہے وہ تو مجھے وہاں سب کے سامنے کہے گی، میں اس کو وہاں کیا جواب دوں گی؟ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ احمد ایک امیر لڑکا ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، اس نے سوچا کہ وہاں تو میری انسلٹ ہو جائے گی۔ مایا کے پاس شادی کی 2 انگوٹھیاں تھیں، اس نے ایک انگوٹھی صندوق سے نکالی، اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ انگوٹھی سارا کو دے دوں گی۔ مایا نے سوچا کہ یہ میری دوستی کی علامت ہے اور یہ سارا کی خوشی کے لیے ضروری ہے۔ شادی کے دن مایا نے سارا کے لیے وہ انگوٹھی لے کر گئی، جب سارا نے انگوٹھی دیکھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی، یہ تو بہت خوبصورت ہے، تم نے یہ میرے لیے کہاں سے لی؟ مایا نے خوشی سے جواب دیا یہ تمہارے لیے میری محبت کا تحفہ ہے، مجھے امید ہے کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے پہناؤ گے۔ سارا مسکراتے ہوئی کہنے لگی مایا تم تو میری بچپن کی دوست، میں چاہتی ہوں تم مجھے خود اپنے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی پہناؤ اور جب تک میری زندگی ہے تب تک میں اسے کبھی نہیں نکالوں گی۔ مایا نے سارا کے ہاتھوں میں بہت ہی پیار اور محبت سے یہ انگوٹھی لگائی۔ سارا مایا سے کہنے لگی یہ تو بہت ہی خاص ہیں، تم نے تو مجھے واقعی خوش کر دیا۔ وہاں موجود سب لوگ دیکھ کر ان کی محبت سے متاثر ہوئے۔ کچھ دن بعد سارا اور علی کی زندگی میں خوشیوں کا آغاز ہوا، وہ دونوں مایا کی دوستی اور محبت کی قدر کرنے لگے۔ سارا نے مایا کی انگوٹھی کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا جو اس کی دوستی کی یادگار تھی۔ مایا نے یہ محسوس کیا کہ اس کی محبت اور دوستی نے اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دی۔ سارا کی خوشی مایا کے دل کو سکون دیتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ سچی دوستی کا مطلب قربانی دینا بھی ہوتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن سارا اور علی ایک دعوت میں جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات احمد سے ہوئی۔ سارا نے خوش دلی سے کہا السلام علیکم احمد، آپ کیسے ہیں؟ مایا کیسی ہے؟ احمد نے تھوڑی سی بے بسی سے جواب دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی نظر سارا کی ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر پڑی تو اس کا دل میں ایک چوٹ لگی، وہ جانتا تھا کہ یہ انگوٹھی مایا نے
سارا کو دی تھی، جو اس کی شادی کی انگوٹھی تھی۔ احمد کا دل بھر آیا۔ جب وہ مایا کے پاس گیا تو اس نے غصے میں آ کر کہا، تم نے یہ انگوٹھی سارا کو کیوں دی؟ مایا خاموش ہو گئی، کچھ کہنے کی طاقت نہیں رہی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کی محبت میں اب کمی آ گئی ہے اور یہ سب کچھ اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ احمد کے گھر والوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ انہوں نے مایا کو سختی سے کہا کہ اسے اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ مایا نے سوچا کہ یہ سب کچھ اس کی دوستی اور محبت کا غلط نتیجہ ہے۔ اب مایا بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ احمد سے کہنے لگی، احمد، یہ انگوٹھی صرف دوستی کی علامت ہے۔ میں نے اسے دینا چاہا، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن احمد کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ مایا نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنی دوستی اور شادی کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مایا نے احمد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مایا کی ایک بات نہ سنی۔ آخر کار احمد اور اس کے گھر والوں نے مایا کو گھر سے نکال دیا تو وہ دل شکستہ ہو کر راستے میں چلنے لگی۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا طوفان چل رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ میں نے احمد سے کتنی محبت کی تھی، اس کے لیے اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا تھا، آج مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ مایا کو یاد آیا کہ اس کے گھر والے ہمیشہ کہتے تھے، احمد کے خاندان والے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، مگر اس نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ اس نے اپنی محبت کو ترجیح دی، لیکن آج وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ جوں ہی گھر پہنچی تو ماں نے مایا کی طرف دیکھا تو مایا کی آنکھیں بالکل سوجی ہوئی تھی، وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ ماں نے کہا، مایا بیٹا، احمد کہاں ہے؟ آپ اکیلی کیوں آئی؟ آپ کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہے؟ مایا نے تو اپنے ماں سے جھوٹ کہہ دیا کہ احمد تو دوسرے ملک گیا ہوا تھا، مجھے رات کو نیند نہیں آئی، اسی لیے میری آنکھیں سوجی ہوئی ہے۔ اسی دوران سارا نے بھی مایا کے حالات کے بارے میں جانا۔ سارا نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مایا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب مایا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتی، لیکن مایا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اسی طرح سے ایک مہینہ گزر گیا، لیکن احمد مایا کے پاس مڑ کر نہ آیا۔ ایک دن سارا کی ماں نے مایا سے پوچھا، بیٹا، احمد کیوں نہیں آتا؟ کیا تم نے اس سے کوئی جھگڑا کیا؟ مایا نے دل کی گہرائیوں سے کہا، نہیں آنٹی، میں نہیں جانتی، شاید وہ مجھے بھول گیا ہے۔ سارا اور سارا کی ماں نے مایا کو تسلی دی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ پر مایا کا دل ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ وہ من ہی من میں سوچتی کہ میری محبت کی قدر نہ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا میں اتنی بری لڑکی تھی؟ وہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ روتی، لیکن جب بھی اپنے ماں باپ کے سامنے آتی تو بہت زیادہ خوش رہتی۔ سارا کا شوہر علی بہت نیک اور محبت کرنے والا تھا۔ مایا جب بھی سارا اور علی کی محبت کو دیکھتی تو اس کا دل بہت اداس ہو جاتا۔ وہ سوچتی، کاش احمد بھی مجھے ایسا ہی پیار کرتا، میں نے اس سے کتنی محبت کی تھی، اس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ احمد کی عدم موجودگی میں مایا کو اپنی غلطیوں کا بہت احساس ہوا۔ وہ اپنی زندگی میں اس کی محبت کی کمی کو محسوس کر رہی تھی۔ احمد کبھی پلٹ کر مایا کے پاس نہیں آیا، نہ ہی اس نے کبھی فون کیا۔ دن گزرتے گئے اور مایا کا دل ٹوٹتا گیا۔ کچھ وقت کے بعد مایا کو یہ افسوسناک خبر ملی کہ احمد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس خبر نے مایا کے دل میں ایک گہرا زخم لگا دیا۔ وہ سوچنے لگی، کیا میں نے اپنی محبت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی
اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹ گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ زندگی بھر اپنی ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد مایا کا ابو کا انتقال ہو گیا۔ مایا اپنے ابو کی صدمے کی وجہ سے پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ مایا کی ماں نے مایا کو سمجھایا، بیٹا، زندگی میں دکھ پریشانیاں ہر کسی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہمت کبھی نہ ہارنا چاہیے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسی طرح سے ہمت ہار جاؤ گے تو پھر آپ زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ آپ کو ہمت کرنی ہوگی، ہر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماں نے اسے ہمت دی اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ مایا کے دل میں غم اور اداسی کی ایک گہری لہر تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنی زندگی میں نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ ایک دن سارا نے مایا کو اپنی محبت اور دوستی کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا۔ دوستی اور محبت کی قدر کرنا سیکھو مایا، یہ سب کچھ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ہی مہینوں بعد مایا کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے اپنی ماں کا بھی بہت خیال رکھنا شروع کیا اور اس کی زندگی میں کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی۔ جس دن مایا کی جاب لگی تھی اسی دن مایا کو ایک زین نام کے لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ اس کو بھی انہی دنوں میں جاب ملی تھی۔ زین نہ صرف خوش اخلاق تھا، اس کی ہر بات پر ایک خاصیت تھی۔ زین نے مایا کی ہر عادت کی تعریف کی اور اس کی کہانیوں کو غور سے سنا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد زین نے مایا سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ زین نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں ابھی درد ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کن کن مشکلاتوں سے گزری ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مایا نے اپنی دل کی کیفیت زین کے ساتھ شیئر کی۔ کہنے لگی، میرا دل ٹوٹ چکا ہے اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کہنے لگا، میں تمہاری ہر بات کا احترام کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہ کیا بیتی ہے۔ زین کی سمجھ بوجھ نے مایا کو سکون دیا۔ وقت گزرتا گیا اور مایا نے خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کیا۔ زین کی موجودگی نے اسے ایک نئی امید دی۔ ایک دن مایا اپنی دوست ہاجرہ سے ملی۔ ہاجرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسی ہو مایا؟ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ مایا نے جواب دیا، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے مجھے ایک نیک شوہر دیا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاجرہ نے خوشی سے کہا، یہ تو بہت اچھا ہے، تم نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں دیکھی؟ مایا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، واقعی زین کے ساتھ میری زندگی بدل گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک لڑکی اور ایک لڑکے سے بھی نوازا ہے، ہم دونوں خوشیوں سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت سارا بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے کہا، یہ واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہاری خوشی مجھے بھی خوشی دیتی ہے۔ دوسری طرف احمد کی زندگی میں سختی آ گئی تھی۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور اس کا دل مایوس ہو گیا تھا۔ جب اسے مایا کی خوشیوں کا پتہ چلا تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے مایا کے ساتھ کیا کیا اور اب وہ اپنی زندگی کی راہوں پر چلتے ہوئے بہت کچھ کھو چکا تھا۔ ایک دن احمد نے مایا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مایا اب خوش ہے، مگر وہ اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ مایا کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں واقعی معافی چاہتا ہوں۔ مایا کہنے لگی، احمد، میری زندگی میں اب بہتری ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں تمہیں ماضی کی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی دعا دیتی ہوں۔ احمد نے کہا، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے
اور میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ اب احمد کے دل میں بہت پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا۔ احمد کی بیوی ہر وقت اس سے لڑائی کرتی رہتی تھی۔ ان کی زندگی میں خوشی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ شادی کو 2 سے 3 سال ہو چکے تھے اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی اولاد تھی۔ اب احمد دل ہی دل میں سوچتا کہ میں نے مایا کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ اب اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن جب احمد اکیلا بیٹھا تھا تو اس نے دل سے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی غلطیوں کی معافی دے۔ میں نے دوسروں کے ساتھ برا کیا اور اب میں اس کا نتیجہ بھگت رہا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اب ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی اور ان کے 2 بچے بھی تھے جن کے ساتھ وہ ہر لمحہ انجوائے کرتے تھے۔ زین ایک نیک دل انسان تھا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ مایا کی ماں بھی ان خوشیوں میں شامل رہتی۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی اور داماد کے لیے دعائیں کرتی۔ زین اور مایا اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ پوری فیملی ایک ساتھ مل کر خوشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور خوشیوں کا ایک خوبصورت بندھن باندھ رکھا تھا۔ زین کی نیکی اور مایا کی محبت نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ایک دن زین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے ایک خاص دن منائے گا۔ اس نے مایا سے بات کی اور دونوں نے مل کر اس دن کی منصوبہ بندی شروع کی۔ انہوں نے بچوں کو بھی اس خوشی میں شامل کیا۔ ایک ہفتے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا خاندان کا اجتماع منعقد کیا۔ زین نے اپنے گھر کو سجایا اور مایا نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیے۔ بچے خوشی سے جھوم رہے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت کیا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو زین نے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں اور یہ ہمارے پیار کا ثبوت ہے۔ مایا نے اپنے والدین کی موجودگی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، خاندان کی محبت ہی اصل خوشی ہے۔ اس دن سب نے مل کر کھانا کھایا، کھیل کھیلی اور ایک دوسرے کے ساتھ یادگار لمحے گزارے۔ زین اور مایا نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ خوشی بانٹنے میں ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اجتماع کے اختتام پر سب نے مل کر دعائیں کی اور ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کی دعا کی۔ اس دن نے ان کی زندگی میں خوشیوں کا نیا باب کھولا اور وہ سب ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے۔ اس واقعے نے زین اور مایا کو یہ سکھایا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل کر منانا ہی اصل خوشی ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے اور اپنی محبت کو ہر لمحے میں محسوس کریں گے۔ مایا اپنی خوشیوں کے عروج پر تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ مکمل ہو چکا تھا، محبت کرنے والا شوہر، پیارے بچے اور ایک خوشحال گھرانہ۔ وہ سوچتی کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئی ہیں اور اس کے دل میں شکر گزاری کی ایک لہر تھی۔ ایک شام جب زین اور بچے کھیل رہے تھے، مایا نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ سب کو ایسی ہی خوشیاں عطا فرمائے اور ان کے درمیان محبت اور سکون ہمیشہ برقرار رکھے۔ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنے لگی اور ہر لمحے کی قدر کرنے لگی۔ مایا نے محسوس کیا کہ حقیقی خوشی صرف اپنے خواہشات پوری کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونے میں ہے۔ مایا نے سیکھا کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور محبت کا چراغ جتنا روشن کیا جائے اتنا ہی زیادہ روشنی پھیلاتا ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ محبت، سکون اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ مایا نے اپنی زندگی کی نئی راہ تلاش کر لی، جہاں محبت اور خدمت کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمیں آپس میں محبت اور سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ مزید اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔